अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो फ़ैसला आपका लेकर। आज का शो भी हमने हस्ब मामूल तरतीब दिया है। मुल्क की ताज़ा तरीन जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं और इंतखाबात के गिर्द घूमती हुई सूरत हाल है, उसके तनाज़र में आज सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ रही हैं कि एक मौजू जब ख़त्म होता है तो दूसरा मौजू शुरू हो जाता है। सुबह साइफ़र केस में आर्जी जो एक स्टे दिया गया है, उससे लेकर मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें और इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होने वाली सियासी तैयारियाँ, इलेक्शन की गहमा गहमी, अदालती कार्रवाइयाँ, ये सब कुछ जो है नाज़रीन तक लम्हा बलम्हा पहुँचता रहा। बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर अभी भी बात की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जो आजकल के ज़माने में इतनी तेज़ सूरत हाल में इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो बहुत तेज़ हैं और बहुत ज़रूरी हैं उनका अहाता करें अपनी इस गुफ्तगू में। आज जो मौजू ज़्यादा अहम है वो है शहबाज शरीफ साहब का दौरा सिंध। वो जाएंगे, अभी पहुंच गए हैं और 2 रोज़ वहाँ क़याम करेंगे। वहाँ उन्होंने क्या करना है, क्या मसरूफियात होंगी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े अहम इशारे दिए अपनी गुफ्तगू में। बेशाकी नज़र आए कुछ अदालती फ़ैसलों से, और उसके अलावा उन्होंने ये शिकवा भी किया कि एक ख़ास पार्टी जो है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि उस पार्टी का वेवेला ये है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी बड़ी अहम है। उनकी गुफ्तगू में भी अदालती फ़ैसलों के हवाले से कुछ शिकवे शिकायतें नज़र आई, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि वो सारी जमातें, ख़ासतौर पर PDM की जमातें, कुछ अर्सा पहले अगस्त के महीने तक वो एक प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन अब वो भी एक दूसरे से ताबड़तोड़ जो है वो हमले करती नज़र आती हैं। ख़ासतौर पर बिलावल जरदारी साहब, जिन्होंने आज थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हस्ब मामूल मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हाथ थोड़ा सा हौला रखा। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों से बात करेंगे। बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं मेरे साथ, नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बिलाल साहब, आपकी आमद का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर MNA हैं और बलदेती जो सेटअप है MKM का, उसमें भी अहम मुद्दों पर रहे हैं। तल्लुक़ आपका पाकिस्तान की अहम जमात MKM पाकिस्तान से है। रेहान हाशमी साहब, आपकी भी आमद का शुक्रिया। थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमें साबिक़ सूबाई वज़ीर सूबा सिंध तैमूर तालपुर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव भी लेंगे। कियानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ सीधा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब जो हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कराची पहुँच गए हैं और उन्होंने अगले 2 रोज़ कराची रहना है। क्या मसरूफियात होंगी? कुछ अलाइंसेस की बातें हो रही हैं या सिर्फ अपने जो कागजात नामजदगी उनकी स्क्रूटनी होनी है NA 242 में, उस तक महदूद रहेंगे या अपनी पार्टी के लीडरों से बातचीत करेंगे? क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मसरूफियात होंगी उनके कराची में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, शहबाज शरीफ साहब आज पहुँचे हैं जी कराची, और आप जानते हैं कि 2018 में भी वहाँ से उन इलेक्शन लड़े थे कराची से, इसी सीट से, और हम समझते हैं कि उस टाइम हम जीत गए थे, और एक धांधली की वजह से उस टाइम पे भी एक जो विक्ट्री है वो डिनाई की गई थी। तो शहबाज साहब जी उसी हवाले से, और सिंध में बतौर सदर जमात, वो जो हमारी सिंध में ओवरऑल जो हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसके मुतालिक भी बात है। उसमें हमारी पार्टी के अपने कैंडिडेट्स की सिंध में तैयारियाँ, उसके मुतालिक भी मुलाकातें होंगी, और जैसे कि आपने देखा है कि इलेक्शन के दिनों में दीगर और जमातों के साथ भी जहाँ ज़रूरत होती है या जहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये तबादला ख्याल तो एक नॉर्मल अमल है इलेक्शन के दिनों में, और हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जो सीट है जहाँ से शहबाज शरीफ साहब लड़े थे 18 में भी, और ये बाई इलेक्शन में भी हम बहुत छोटे मार्जिन से हारे थे। उस टाइम पे भी हमारे रिजर्वेशंस थे। इलेक्शन के दिन हम समझते थे कि हमने उस दिन इलेक्शन जीत लिया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने फिर वो रिकाउंट करवाया और उसके बाद जो फैसला हमने तस्लीम किया। मगर देखिए, बात यह है कि हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, क्योंकि कराची के लोग ये अक्सर ये बात करते हैं कि लाहौर जो लोग विजिट करते हैं तो वो कराची के लोग अक्सर ये बात करते हैं कि काश कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाहौर जैसा होता, और कराची में वाकई में एक ऐसा शहर जो हमारा इकोनॉमिक हब है, जो सेंटर है,
اس کے ایسے حالات دیکھ کر جس طرح کے حالات ادھر کے ہیں انفراسٹرکچر کے, جس طرح کے بلال صاحب یہ بتائیے گا, بلال کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً تشویشناک ہے اور اس کو کریکٹ ہونا چاہیے. جی بالکل. اس کے علاوہ جو جی ڈی اے سے ایم کیو ایم سے ملاقاتیں بھی ہیں پلان میں شامل ہیں, اور دوسری بات یہ بتائیے گا تاکہ میں آگے پھر بڑھوں کہ پورے سندھ سے الیکشن میں حصہ لیں گے یا آپ کا ٹارگٹ صرف یہ NA-242 کی ایک سیٹ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گے سندھ سے ہماری اکراس دا پروونس ہمارے کارکنان نے, دیگر لوگوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو پارلیمنٹری بورڈ کی جو ہماری میٹنگز ادھر لاہور میں ہوئی ہیں, اس میں سندھ کے بھی کینڈیڈیٹس نے آ کے انٹرویو دیے ہیں. ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب وہ انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے تھے, پورا پارلیمنٹری بورڈ وہاں موجود تھا. تو پاکستان کے باقی حصوں کی طرح سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اکراس دا پروونس دیگر جگہوں سے ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے جی, صوبائی سیٹوں کے لیے بھی, نیشنل سیٹس کے لیے بھی. اور یقیناً یہ بھی جو تیاری ہے PMLN کی سندھ میں, اس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی یقیناً شہباز شریف صاحب کے اس دورے میں ہماری جو وہاں کی پروونشل ٹیم ہے, جس میں ہمارے صدر ہیں بشیر میمن صاحب اور دیگر اور ہمارے عہدیداران ہیں, اور ہمارے جو پارٹی کے کچھ سینئرز ہیں جو ساتھ گئے ہیں مرکزی رہنما, یہ یقیناً اس اسٹریٹجی کے اوپر بھی وہاں پہ بات چیت ہوگی اور آگے کا لائن میں ڈسکس ہوگا جی. اور جی ڈی اے سے اور ایم کیو ایم سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں آپ کے ایجنڈے میں؟ جی میرے علم میں نہیں ہے جی ایگزیکٹلی جو شہباز صاحب کا اسکیجول ہے, تو بٹ ہو سکتا ہے جی کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں اس دورے میں ہوں, مگر میرے علم میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دوز. جی آگے بڑھتے ہیں, ذرا چلتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما ریحان ہاشمی صاحب کی طرف. ریحان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ فارورڈ پرائم منسٹر آپ کے تھادی ہیں, وہ کراچی پہنچ چکے ہیں. اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کل ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہے؟ کنفرم کیجئے. اور اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ان کی ہے تو پھر ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ جو 242 جس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کیانی صاحب, وہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جو بلدیہ ٹاؤن والی ہے. تو اگر وہ انہوں نے نہیں چھوڑنی یا تھاد نہیں کرنا, تو باقی پھر جو ہے آپ کے ایجنڈے میں, آپ کی پلیٹ میں کیا ہے آفر کرنے کے لیے اور گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے؟ ذرا بتائیے گا سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کا بالخصوص پی ڈی ایم کے اتحاد میں جن شرائط کے اوپر مفاہمتی عمل کا آغاز ہوا, وہ مفاہمتی عمل تاحال جاری ہے. اور خاص طور پر اس کو تقویت اس وقت ملی جب ایم کیو ایم کے پرزور مطالبے کے اوپر ری سینسز کروائے گئے, اور ان ری سینسز کے ثبوت اور شواہد کے ساتھ جب ایم کیو ایم کی اس آرگومنٹ کو مانا گیا اور کراچی کی آبادی تقریباً 75 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا, تو اور اس آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ ایک این اے کی اور 3 پی ایس کی سیٹوں میں اضافہ, تو مزید تقویت ملی. دیگر یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو مفاہمتی عمل تھا اس کو مزید تقویت اس وقت ملی جب ہم نے اپنا جو دیرینہ ایجنڈا ہے, جو مطالبات ہیں کہ روٹ لیول ڈیموکریسی ہو, اور ہمارا جو گریوینس ہے خاص طور پر تقریباً 10 سال سے پروونشل گورنمنٹ سندھ کے اربن ایریاز کو پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم نہیں ادا کر رہی. تو ایک میکینزم یہ بھی سیٹ ہوا کہ کنسنسس کے ساتھ کہ پروونشل فائنانس کمیشن کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ مشروط کرنے کے لیے کوئی آئینی ترامیم کی ضرورت ہوگی. تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کون سی تدبیر ہے وہ جو جس کا آغاز کیا جائے. اچھا, یہ وہ حل تھا ہمارا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں روٹ لیول ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی ضرورت آرٹیکل 148 اطلاق اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت ہم بات کریں عام انتخابات کی, تو عام انتخابات کے لیے ظاہر ہے اب چونکہ کمپین شروع ہو گئی ہے تو کل میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تقویت کے مفاہمتی عمل کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, اس مفاہمتی عمل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا دیگر چیزوں یا فقط ایک سیٹ کا کی اتنی زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت ہی لارجر کینوس پہ پاکستان کی سطح کے اوپر اور پاکستانی عوام کو فیضیاب کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک سیٹ کے اوپر نیگوسیشن اور ڈائلاگ تو ہوں گے, یقیناً اس کے اوپر ایک بات چیت تو ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ میری معلومات کے مطابق شہباز شریف صاحب کا دورہ کراچی اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر میں کل ان کی آمد متوقع ہے.
اور مجھ کو تو ابھی چند لمحے پہلے آپ ہی کے پروگرام کے دوران میرے پاس یہ اطلاع آئی کہ متوقع طور پہ آج رات کو بھی ملاقات ہو سکتی ہے، وہاں پر ان کا دورہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے علم میں ہے کہ شاید 1.5 سے 2 دن کا دورہ ہے ان کا. ہم پر امید ہیں کہ جو مفاہمتی عمل تھا وہ مزید تقویت حاصل کرے گا اور کسی ایک سیٹ کے اوپر اس عمل کے اوپر کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑے گی، بلکہ ہم لارجر کینوس پہ بات کر رہے ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، خاص طور پر پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے ہونے والی اٹراسٹیز. اور ہمارا گلہ یہی ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ کہ آپ نے 15 سال سے جو اختیارات اپنے ہاتھ میں مرکوز کر کے رکھے، اب ان اختیارات کے حوالے سے نچلی سطح تک منتقلی کی بات آئینی ترامیم کے ذریعے اگر ہو رہی ہے. اور یہ بتائیے گا تھوڑا سا اس کو ذرا ہم موضوع کو اگر پھیلائیں تو آپ کے ساتھ تو بات چیت آج رات ملاقات متوقع ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، آپ نے تصدیق کی کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ لارجر ایک اس کی پکچر بنے کہ اس میں GDA بھی شامل ہو جائے، اس میں JUI بھی شامل ہو جائے، اور سندھ میں جو ایکٹیو یا پالیٹکس میں جو مؤثر جماعتیں ہیں کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ کہ ان کا بھی ایک الائنس ہو سکتا ہے تاکہ آپ انتخابات میں زیادہ بڑے پلیٹ فارم پہ جائیں؟ دیکھیں MQM اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ تقریباً تمام جماعتوں کے ووٹرز اور سپورٹرز تمام حلقوں میں موجود ہیں، اور کہیں پر کسی جماعت کی پوزیشن بہت مستحکم ہے تو کہیں پر ویک ہوگی. ہم اس طرح کے کنسنسس یا مفاہمت بھی کرنے کے لیے خواہاں ہیں، حالانکہ ہم اپنے ہی سمبل پہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ کراچی کی کسی سیٹ سے کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے اور ہر جگہ سے ہمارے کئی کینڈیڈیٹس ابھی نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کروا چکے ہیں. موبلائزیشن بھی شروع ہو گئی اور ٹاؤن کی سطح پر ہمارے جلسے اور اجلاس کا آغاز بھی تقریباً 2 مہینے سے ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ مشترکہ طور پر جدوجہد کا آغاز اور مفاہمتی عمل کا آغاز کر چکی ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایک رائے عامہ ہموار ہوگی. مزید الیکشنز میں لڑنے کے حوالے سے ہم کیوں کر کسی کے مضبوط حلقے میں انگیج ہو کر اس کے ووٹ بینک کو خراب کرنے کی بات کریں، بلکہ ہم اپنا وزن اس طرف ڈالنے کی بات کیوں نہ کریں. یہ وہ تمام امور ہیں جو کھلے ہیں دروازے، جس کے اوپر یقیناً اب جو گفتگو ہوگی تو اس میں بات چیت ہوگی. اسی پہ ذرا چلتے ہیں واپس سے بلال احمد کینی صاحب. کینی صاحب، آج ہم نے دیکھا بلاول صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی کچھ چند گھنٹے پہلے، اور ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ براہ راست مسلم لیگ نون کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ چوتھی مرتبہ کوئی وزیر اعظم بنے، اگرچہ انہوں نے دوسرے فکرے میں تھوڑا سا PTI کی جانب بھی انہوں نے اپنا رخ کیا، لیکن زیادہ ہارش جو ہیں وہ جو بلاول صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی ہے. کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ چوتھی دفعہ یا 5 دفعہ وزیر اعظم بننے پہ کیوں معترض ہوتی ہے آپ کی وہ اتحادی جس کے ساتھ آپ نے 16 مہینے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تنقید کر کے کچھ پا سکتے ہیں، اور ہم کیوں دیں جواب؟ دیکھیے، ہم تو اپنے الیکشن پہ فوکسڈ ہیں، ہمارے پاس زیادہ اہم چیزیں کرنے کی بجائے اس کے کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے تکی باتوں کا جواب دیں. چونکہ ہم تو عوام کے مسائل کے اوپر فوکسڈ ہیں، ہماری اپنی الیکشنز کی تیاری ہیں، ہمارے پارلیمنٹری بورڈز ہو رہے ہیں، ہماری الیکشن کیمپین ہے. نواز شریف صاحب کی باتوں کا مرکز، نواز شریف صاحب کی اٹینشن کا مرکز عوام کے مسائل ہیں. 2017 میں جس طرح دردناک طریقے سے پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو روکا گیا تھا، اور اس کو کس طرح ریزیوم کرنا ہے، یہ نواز شریف صاحب کی فکر ہے. یہ نہیں کہ کس طرح بلاول صاحب جو ہیں کوئی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب کافی دیر سے، یعنی آپ بلاول صاحب کی کسی بات کا جواب دینا سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے؟ مگر دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں؟ طارق صاحب، بات یہ ہے، یہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا جی، یہ وہ کام ہے جو اس شخص نے کیا تھا، یہ PTI نے کیا تھا اور ان کے سربراہ نے کیا تھا، جن کی تقریر کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں نکال دیں تو ان کی تقریر میں رہتا ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ان کو کوئی ووٹ پڑ جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو بہرحال میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور امید کر رہا تھا کہ جس میچورٹی کے ساتھ ایک پورا اتحاد PMLN، جس میں سب سے بڑی پارٹی تھی، جس نے پہلے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا 2022 میں، پھر اس کے بعد 16 ماہ بڑے مشکل حالات میں ایک میچورٹی کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ چلی. میرا خیال تھا کہ اسی میچورٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی الیکشنز میں بھی آئے گی. اب عام کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے جی انہوں نے
جی انہوں نے جی میرا خیال ہے کچھ اور فیصلہ کر لیا اور یہ چیپ سٹنٹس جو ہیں یہ استعمال کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اور ان کے ممبران بھی, تو میرا خیال ہے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے یہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, کیونکہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شوق پورا کریں, مگر ہمارا فوکس ان کی باتیں نہیں ہے. جی کہنے صاحب, ہاشمی صاحب مجھے یہاں پر بریک لینی, اور بریک کے بعد ہم وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو دیگر پہلو ہیں مختلف موضوعات کے, اس پر تبادلہ خیال کریں گے. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر شو میں خوش آمدید. بات کا آغاز کریں گے تیمور طالپور صاحب سے, چونکہ انہوں نے ہمیں تھوڑا لیٹ جوائن کیا. طالپور صاحب, ایک تو شہباز صاحب پہنچے ہیں کراچی اور اطلاعات یہ ہیں کہ GDA سے اور MKM اور دیگر جماعتوں سے بات چیت ہوگی اور سندھ میں ایک بڑا الائنس بننے جا رہا ہے جو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا. آپ کا جو اتحادی ہے جو 16 ماہ جس کے ساتھ مل کر آپ نے حکومت کی ہے, اس کو آخر ایسی کیا شکایت ہوگی کہ اب وہ آپ ہی کے خلاف ایک اتحاد بنانے کے لیے تلا ہوا ہے؟ اس اتحاد کو جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ طارق بھائی. بیسکلی یہ آپ سمجھیے کتنا خوف ہے, کتنا ڈر ہے, کتنی پریشانی ہے نون لیگ کو اور دوسری جماعتوں کو کہ ساری جماعتوں کا اتحاد ایک پارٹی کے خلاف بن گیا ہے. تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت رہ گئی ہے سندھ میں تو اس سے بھی اتحاد کر لے, کیونکہ اگر یہ سارے مل کے آ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلہ کریں گے تب بھی یہ ہم سے 5% سیٹیں سندھ کی نہیں نکال سکتے. آپ نے دیکھا پچھلی لوکل باڈیز میں کیا رزلٹ آئے. کوئی ایسی سندھ کی شاید ہی یونین کاؤنسل ہو جس میں ان کا کاؤنسلر بھی جیت کے آیا ہو. چیئرمین آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل تو بہت دور کی بات ہے, ممبر آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل تو بہت دور کی بات ہے. تو لہٰذا ان کو ویلکم کرتے ہیں. MKM سے جتنی نفرت لوگوں کو ہے انہوں نے دکھا دی. آپ نے یہ تک دیکھا کہ پچھلی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کراچی سے, حیدرآباد سے, میرپور خاص سے, سکھر سے, جن کو یہ کلیم کرتے تھے ان جگہوں سے انہوں نے اور طور پر انہوں نے الیکشن کے لیے بائیکاٹ کر دیا الیکشن سے. تو یہ وہ خوف و ہراس ہے, سیاسی خوف و ہراس, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرے. باقی طالپور صاحب ایک حقیقت تو ہے نا کہ آپ کی پارٹی سندھ میں مضبوط ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن پنجاب میں تو آپ لوگ مسلسل چھوڑ رہے ہیں. فیصل صالح یاز صاحب اتنے پرانے کارکن ہیں وہ چھوڑ گئے, مصطفیٰ نواز کھوکھر چھوڑ گئے, آپ کو لطیف کھوسا صاحب چھوڑ گئے. تو پنجاب میں اتنی دگرگوں صورتحال کیوں ہے؟ وہاں کیوں نہیں آپ کا کنٹرول, وہاں کیوں نہیں پارٹی جو ہے مضبوط ہو پا رہی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاست کرتی ہے, وہ سیاست اصولوں کی سیاست ہے. ہم اصول کے خلاف نہیں جاتے. اگر ہماری پارٹی پالیسی کے کوئی خلاف جائے گا تو ہم ان کو سمجھائیں گے, ان کو وارننگ دیں گے, پارٹی ان کو شوکاز ایشو کرے گی. اگر وہ پھر بھی پارٹی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے تو ہمیں لوگوں کی کمی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ دریا ہے, وہ سمندر ہے جن میں سے ایسے بہت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل صالح یاز وغیرہ چھوڑ کے آپ کا پرواہ نہیں ان کی طرح برابر بھی؟ نہیں, دیکھیں جو چھوڑ کے گیا ہے اپنے مفاد کے لیے چھوڑ کے گیا ہے, اچھی بات ہے. ہم فیصل صالح حیات صاحب سے ایک بہتر کینڈیڈیٹ لائیں گے, ہم ان سے ایک زیادہ مخلص اور سچا آدمی لائیں گے, اس سیٹ پہ کھڑا کریں گے, ان سے مقابلہ کریں گے. اور اگر ہم کو ڈر ہوتا, اگر ہم ڈرتے تو ہم کسی بھی, جس طرح باقی جماعتیں آج آپ طارق صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی پھلکی شرط شروط رکھ کے مجبوریوں کے ساتھ اپنے کارکنوں کو ناراض کر کے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑی. اگر ہمیں کوئی خوف کو ہراس ہوتا, کوئی ڈر ہوتا تو میں سمجھتا ہم بھی سستی تنخواہ پہ بن جاتے ہیں IPP کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو محنت کی ہے صدر زرداری نے, جو محنت کی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے اندر, جو ہمارے جن لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے پرانے ناراض کارکن واپس آئے ہیں, ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل اسٹرینتھ کیا کھڑی ہوتی ہے. وی وانٹ ٹو سی دیٹ اسٹرینتھ اور ہمیں بہت اچھی امید ہے. ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں ہاشمی صاحب سے. ریحان صاحب, ایک تو آپ کے جو سندھ کے پارٹنر ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی جماعت ہے, انہوں نے کہا کہ لوگ MKM کو پسند نہیں کرتے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کراچی شہر میں جہاں MKM 2018 میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی, اس الیکشن میں کیسے اچھا پرفارم کرے گی جبکہ میئر جو ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخالف جماعت کے میئر کی موجودگی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس ہے, یا آپ کو کوئی شکایت نہیں اس حوالے سے, آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں, میں مختصراً پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ چیزیں گوش گزار کروں. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو یا کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ جو کہ آئین
کی پاسداری اور آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات کرے. MQM نے کیا وہ جو ڈیمانڈ ہے, جو مطالبات ہیں, جو حقوق کی منصفانہ تقسیم سے ریلیٹڈ ہیں, جو ڈیولیوشن آف پاورز کے ریلیٹڈ ہے, وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا. کچھ جماعتیں ہمارے پیپلز پارٹی سمیت ایسی بھی رہیں کہ جنہوں نے ان تمام حقوق کے مطالبات کے اوپر تحریری معاہدے پر دستخط بھی کیے اور اس دستخط کرنے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی. ابھی تو سوال ان سے کرنا چاہیے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاں MQM پاکستان کے ساتھ جو ایٹراسٹیز ہوتی رہی اور خاص طور پر اربن سندھ میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی, مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم تقریباً 10 سالوں سے نہ ملنا شہری سندھ کے ڈسٹرکٹس کو, یہ کون ذمہ دار ہے؟ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے نا. تو ہم یہ ایکسپوز کریں گے, بتاتے بھی رہیں. اب جب ہم جا رہے ہیں کمپین میں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو 2 مہینے پہلے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی. تو اب پیپلز پارٹی والوں کے پاس اتنا اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ لاہور میں کمپین کس منہ سے کریں گے کہ کیا لاہور میں بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا. لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے. کیا یہ بیانیہ بولیں گے؟ لاہور والے ان سے ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگیں گے کہ بخش دو ہمیں کراچی جیسا نہ بناؤ, کراچی کو ان کے حقوق دے دو. دیگر یہ کہ اگر MQM پارٹیسپیٹ کرتی, یہ جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے جو خاص طور پر الیکشن کمیشن کے عملے کو اور 15 سالہ ریسورسز جس طرح پیپلز پارٹی نے نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہے اپنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. 15 سالہ سے مطلق العنان حکومت رہی ہے ان کی, ریسورس جنریشن, نیٹ ورک ڈیولپمنٹ, ایلوکیشن آف اسٹاف. ذرا ختم کیجیے گا کہ میں ذرا کیانی صاحب سے بات کر لوں وقفے سے پہلے. میں یہ عرض کر دوں نا, آگوش گزار کر دوں آخری. انہوں نے جو ڈیولپ کیا تو جیری مینڈرنگ کی ہے, انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز میں کی ہے. کیا یہاں کا ہونے والا میئر جس تناسب سے ووٹ لے کر آیا ہے, کیا وہ صحیح نمائندگی کرنے کا حقدار ہے, یا کہلائے گا کہ صحیح نمائندگی جہاں سے لاکھوں ووٹ ملتے تھے وہاں سے چند ہزار ووٹ. ذرا کینی صاحب سے بات کر لیں اس میں ذرا. جی آپ کے پاس مناسب. اچھا بلال صاحب, آپ یہ بتائیے کہ ایک بڑا اہم ایشو جس کو آج شہباز صاحب نے اٹھایا اور فضل الرحمان صاحب نے بھی, ایک دن کچھ جوڈیشل فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں فضل الرحمان صاحب نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا جوڈیشل مارشل کی صورتحال ہے. شہباز صاحب نے بھی کہا کہ جو مذکورہ جو جج صاحب ہیں ان کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے چونکہ ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں. ایسا کون سا اچانک فیصلہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ جوڈیشل حوالے سے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا اس بات کی کہ کیوں کہا شہباز صاحب نے, ان کے کیا اثرات ہیں ان کے پاس اس حوالے سے؟ جی میں اس بیان سے واقف نہیں ہوں جی. اگر آپ کے پاس کلپ ہے تو چلا دیجیے جی. میں پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جب کراچی اترے ہیں جب وہ جی میں نے جی پریس کانفرنس سنی نہیں کیونکہ میں تو جی اس ٹائم پہ ٹاک شوز میں تھا جی, تو آئی ہیو ناٹ ہرڈ دیٹ. میں اس پہ سنے بغیر جی کوئی کانٹیکسٹ اس کا ہوگا تو میں تبھی اس پہ کوئی تجزیہ دے سکوں گا جی. ٹھیک. اچھا چلیے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو آپ کی جماعت کا ایک پروسیس چل رہا ہے الیکشن کی ٹکٹوں کے حوالے سے, اس کو آپ کب وائنڈ اپ کر لیں گے؟ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے اسٹال وارڈس ہیں, تارڑ صاحب ہیں, اس کے علاوہ طلال صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ رانا قاسم نون صاحب کا حلقہ ہے, وہاں بھی محمود حسن صاحب ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے, ان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملنی. تو ایسی کوئی صورتحال ہے اس طرح کی؟ کوئی تصدیق کیجیے گا اس کی. نہیں دیکھیے جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کے انٹرویوز چلتے رہے ہیں جی, بہت تفصیل میں چلے ہیں. ہر شخص کو اکراس دا کنٹری جس نے بھی ہمارے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اس کو فردن نواز شریف صاحب اور پورے پارلیمنٹری بورڈ کے سامنے آ کے اپنی بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور اس لیے ہماری ایکسرسائز اتنی ایکسٹینسو رہی ہے, اس لیے اس کو اتنا ٹائم ملا ہے. اور اس بات کو نواز شریف صاحب نے خود پرائرٹائز کیا ہے. صبح شروع ہوتے ہیں, شام تک یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ ٹو انشور کہ جو بھی ٹکٹ کے اپلیکنٹس ہیں ان کو اپنی بات کرنے کا, اپنا مقدمہ پیش کرنے کا, اپنی حلقے کے بارے میں بات کرنے کا, اپنی کینڈیڈیسی کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے. وہ ہمارا اب عمل انشاءاللہ ہم امید کریں کہ سیٹرڈے کو کنکلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی پھر ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں اس کی طرف ہمارا بورڈ جائے گا جی, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی اس کے بعد ڈیسیجنز ٹکٹس کے آ جائیں گے. تو حتمی فیصلے جب بھی پارٹی کرے گی وہ آفیشیل چینلز کے تھرو. اچھا ایک آخری وقفے سے پہلے بات کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جائیں گے اور تبھی حتمی فیصلے ہوں گے. ایک طرف آپ کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ آپ کے اتنے کینڈیڈیٹس ہیں کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے اور 3 ہفتے ہو گئے گزرتے ہوئے, اور دوسری طرف ایسے افراد فیصل صالح صاحب جو گزشتہ 20 سال میں
5 पार्टियां या 4 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनको अपनी जमात में शामिल करते हैं और इस बात पे बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि वो लोग जो फसली बटेरे हैं, जो पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, उनको घर जाके आप उनको वेलकम कर रहे हैं। दूसरी तरफ दावा ये है कि हमारे पास लोग बहुत हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, कैंडिडेट की कमी नहीं है। तो ये क्या तजाद है जी? जी देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो कुछ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसीज होती हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स होती हैं, मगर लार्जली मेजॉरिटी तो बात वही है जो आपने कही है कि मेजॉरिटी कंस्टिट्यूंसीज में हमारे पास दीगर मौजू उम्मीदवार होते हैं, उनमें और पार्टी के पुराने लोग होते हैं। अक्सर कंस्टिट्यूंसीज में 8-8, 10-10 उम्मीदवार होते हैं और 3-4 ऐसे होते हैं जो वाकई में मौजू उम्मीदवार होते हैं और पार्टी ने डिसाइड करना होता है कि उनमें से किसको हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, और उसमें भी हाउ टू इंश्योर कि हमारे बाकी जो पार्टी वर्कर्स हैं उन सबको भी इस तरीके से साथ लेके जाया जाए जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं। तो देखिए, ये कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, कंस्टिट्यूंसीज होती हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स होती हैं। उस हवाले से ये एक नॉर्मल अमल है और वहाँ पे भी हम ये इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे कोई ऐसी शमूलियत होती है तो उसमें पार्टी की जो पॉलिसी है उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, पार्टी की जो तरजीहात हैं, जो आवाम के लिए तरजीहात हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। बट ये स्पेसिफिक केसेस हैं या अनॉमलीज हैं, ये मेजॉरिटी केसेस नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में वाकई में आपने खुद भी देखे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि हम अपने उम्मीदवार जो हैं, जो हमारे कैंडिडेट उन्हीं में से अनाउंस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट हुआ उसमें हम अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे उन पहलुओं पर जो कि इंतखाबात से मुतल्लिक़ हैं और इंतखाबात का जो माहौल जो उस पर पेशरफ़्त जारी है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक के प्रोग्राम फैसला आपका में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब चलते हैं बराह रास्त तैमूर तालपुर साहब की तरफ। तैमूर साहब, आप ये बताइएगा कि आजकल बड़ा नरम गोशा चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इंडिकेशन आते रहते हैं और आपके बहुत से लीडरान कराम, आज नदीम मुशफ़िक़ चंद साहब ने कहीं कहा कल कि मरीम नवाज़ को सरगोदा से हराने के लिए सारी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। कुंडी साहब भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि मैं सबको दावत देता हूं कि आओ मेरे साथ चले, और ख़ासतौर पे पीटीआई को। आज बिलावल साहब ने कहा कि अगर कुंडी साहब और बाकी लोग पीटीआई को इंगेज करना चाहते हैं उसके कारकुनों को, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं हो। तो क्या ये पार्टी की लीडरशिप में टॉप लेवल पे फैसला हो गया है कि अब हमने पीटीआई के साथ मिलकर चलना है, या ये एक महज चंद हल्कों तक महदूद है ये बात? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफी हद तक जो है हमें इजाजत दी जाती है अपना ओपिनियन देने की। तो हम अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं, पर हम पार्टी पॉलिसी के ऊपर बात नहीं कर सकते, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जो हमें पार्टी पॉलिसी के गाइडलाइंस मिले हुए हैं उसमें कोई ऐसे मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे या कोई ऐसी बातचीत अभी तक नहीं हुई जिसमें हम ये बात कह सकें कि हमने कोई फैसला किया है या सोचा भी है कि हम पीटीआई के साथ मिलें। पहले बात तो पीटीआई रही नहीं है। पीटीआई के जितने नोटेबल्स, इलेक्टेबल्स थे वो सारे पीटीआई छोड़ के आईपीपी में जा चुके हैं या कहीं ना कहीं और शमूलियत कर चुके हैं। उसके अलावा जहां तक बात है उन लोगों की पीटीआई में जो कि 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व थे, तो उनके साथ तो कभी उन मुल्क दुश्मनों के साथ, उन मुल्क गद्दारों के साथ हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कोई इत्तेहाद करें। हाँ, जनरली अगर कोई ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो कि 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनके ऐसे लीडर्स हैं जो साफ सुथरे हैं, जिनके दामन साफ है, हम बिल्कुल उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर एज पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी गेटिंग टुगेदर मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक है। रेहान हाशिमी साहब, आपकी तरफ आता हूँ चूँकि अब हमारा आखिरी सेगमेंट है, तो आप ये बताइएगा कि 2018 और 2024 के इलेक्शन अगर कंपेयर करें, आपकी पिछली दफ़ा सीटें कितनी थी और इस दफ़ा जब आप ज़्यादा अच्छे माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस तरह के मामलात नहीं हैं जो 2018 में थे, तो कितनी सीटें जीत पाएंगे आप कराची, हैदराबाद से, और एमकेएम कितना बेहतर परफॉर्मेंस करेगी आज से 5 साल पहले के मुकाबले में? नंबर ऑफ देखिए, एमकेएम का एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ रहा है, एजेंडा रहा है, कोर इश्यूज को उजागर करती रही है, रूट के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर मौजूद है इनके। तो जो यहाँ पर इंजीनियर्ड इलेक्शंस में सेलेक्ट होकर लोग आए थे, इनके एमएनएज एमपीएस को तो अमूमी तौर पर लोगों ने देखा ही नहीं, और लोगों ने नाउमीदी की कैफियत में भी कहकर किसी ने ये किनके एमएनएज की बात कर रहे हैं, पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के? जी, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। पीटीआई 2018 में तो मुसल्लत हुई थी ना हम पे, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत जब हुई तो उसमें बहुत सारी चीजें जो इंजीनियर्ड की गई। अच्छा, इंजीनियर का मतलब यह है कि उसमें जिन लोगों ने वो ऑप्ट किया था नाउमीदी की वजह से, पुरुमीद हो गए थे, फैन फॉलोइंग की वजह से किया,
تو آج ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس الیکشن میں کہ وہ پوچھیں، خاص طور پر اربن ایریاز کے، پورے پاکستان کے لوگ بھی پوچھیں، اور خاص طور پر کراچی کے لوگ تو پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا تھا، آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانے کا اعلان کیا تھا، نوکریاں دینے کی بات کی تھی، اور جھٹ پٹ کر کے چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، تو کراچی کے لوگ اب سوال ضرور کریں گے، آپ نے تو ریاست کے خلاف ہی جنگ کا آغاز کر دیا، تو یہ کون سا آپ نے بہتری کی طرف لے کر گامزن کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کراچی والے ذی شعور ہیں، کراچی والے سمجھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا ایجنڈا، مینیفیسٹو، اپنے ٹریک ریکارڈ اور اپنے دیگر جو چیزیں ہیں، جو مینیفیسٹو ہے، اس کو لے کر جانا چاہیے۔ لیکن ریاض صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، جو کہ اس کے بعد میں نے جانا ہے آخری سوال قائنی صاحب کی طرف کرنا ہے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر، بالکل پیپلز پارٹی نے وعدے پورے نہیں کیے ہوں گے، جو ایگریمنٹ تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ بھی تو گزشتہ ہر دور سے سوائے چند مہینوں کے، چند سالوں کے، ہر دور میں سندھ کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ کراچی کے معاملات، کراچی کے مسائل حل اگر نہیں ہو سکے تو اس کے ذمہ دار تو آپ بھی ہیں، تو نہیں صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے۔ دیکھیں چیف ایگزیکٹو کون ہے صوبے کا؟ چیف ایگزیکٹو سے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں نا، ٹیکنیکلی، قانونی، آئینی طور پر۔ چیف ایگزیکٹو کے پاس جب آپ سالڈ ویسٹ کا، ماسٹر پلان کا، بلڈنگ کنٹرول کا اختیارات دیتے تو ہم کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیں آج بھی میں پیپلز پارٹی کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں اگر پیپلز پارٹی اعلان کر دے کہ جناب ہم پروونشل فائنانس کمیشن اربن ایریاز کو دینا شروع کریں گے، ہم اربن ایریاز میں یونیورسٹیز کا قیام کریں گے، کوٹا سسٹم ختم کریں گے، K4 منصوبے کو ہم بیک اپ کریں گے، اینڈ سو آن، ڈیوولوشن آف پاور کریں گے، تو ہمیں کیا مذائقہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو سلام کیوں نہ کریں ہم؟ لیکن انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی پالیسی اربن ان فرینڈلی رہی ہے ہمیشہ سے۔ ٹھیک۔ اچھا بلال صاحب، آخری جو کہ اب آپ کی باری ہے اور آپ کے پاس 3-4 منٹ ہیں، 2 باتیں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ اس سارے پروسیس میں شامل ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب اور مریم صاحبہ کب انتخابی مہم کے لیے نکلیں گے، باقاعدہ جلسے جلسوں کے لیے؟ دوسری بات کہ پاکستان جو تحریک استحکام ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ پر دباؤ ہے ان سین قوتوں کی جانب سے کہ اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور وہ بھی 30-40 سیٹوں پر۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ پر واقعی کوئی دباؤ ہے اس طرح کا، اور اسی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کہیں سے پریشر ہے، خاص طور پہ ایسی سیٹیں جو مسلم لیگ نون کے لیے بڑی فیورٹ ہیں، ان کو جو ہے کسی اور کو دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں بتائیے گا ذرا۔ جی دیکھیے، دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی میں آپ کو نریشن میں بتا دوں گا۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے پارلیمنٹری بورڈز کے میٹنگز جاری ہیں، یہ میٹنگز جب کنکلوڈ ہوں گی تو اس کے بعد اب ہمارے فیصلوں کا مرحلہ شروع ہوگا، اور جب وہ بورڈ بیٹھ کے سارا جائزہ لے کے، جو انٹرویوز ہیں اس کا، جو ڈسکشنز ہیں، جو بھی ہمارے پاس دیگر انپوٹس ہیں جو جاتی ہیں فیصلہ کرنے میں، ٹو انشور کہ سب سے جو ہمارے موضوع امیدوار ہیں وہ ہم فیلڈ میں اتاریں، اس ڈسکشن کے بعد وہ فیصلے اناؤنس کیے جائیں گے۔ اور کیونکہ یہی ڈسکشنز ہماری نہیں ہوئی ابھی تک، یا آپ کہہ دیں کہ وہ فیصلے کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، یہی واحد وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئے۔ جب یہ مرحلہ ہو جائے گا تو اناؤنس ہو جائیں گے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، نہ ہمارے انٹرنل فیصلوں پہ، نہ ہی ہم جو بھی کسی اور جماعت سے کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں۔ ہم نے بس اپنی الیکٹورل ریالٹیز جو ہماری پارٹی کی مطلب ہے کہ استحکام پارٹی سے آپ کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اس طرح کی؟ کوئی بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے باقاعدہ جو بات چیت کر چکی ہے، میٹنگ کر چکی ہے؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہماری دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور اس کے اندر جو بھی پاسبلٹیز ہیں، جو بھی کوئی پروپوزل آتا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو سنا جا رہا ہے، مگر اور یہ کوئی بھی ایسی اگر بات کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوئی، یا کسی بھی قسم کی کوئی الائنس ہوتی ہے، یا کسی سیٹ اسپیسیفک کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مگر یہ کوئی بھی آپ فیصلہ اس وجہ سے نہیں رکا ہوا کہ کوئی دباؤ ہے یا ہماری اس وجہ سے کوئی بات ڈیلے ہو رہی ہے۔ اور دوسرے جو آپ کا سوال تھا کیمپین کے متعلق، جیسے ہی ہمارے یہ بورڈز ختم ہو جائیں گے اور ہمارا یہ ٹکٹس کی فائنلائزیشن کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور ہماری باقی ساری پارٹی آپ کو، مگر بالخصوص یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ آپ کو میدان میں اکراس دا کنٹری، پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو کیمپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جو ہمارا ویژن ہے عوام کے لیے، جو 8 فروری کے الیکشنز کے لیے ہمارا ویژن ہے، جو اس ٹائم تک ہمارا منشور بھی فائنلائز ہے انشاءاللہ ہو گیا ہوگا، اور اس کو جو ہم عوام کے مسائل، جو ملک کے مسائل کے لیے جو ہماری سولوشنز ہیں، وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ جو نواز شریف صاحب کا 3 دفعہ ایز 3 ٹائم پرائم منسٹر ٹریک ریکارڈ ہے، وہ عوام کے سامنے رکھیں گے کہ جب بھی
نہ صرف انہیں ہمیشہ کہا بلکہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی اور ایک بھرپور کیمپین ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح. اور انشاءاللہ آج فضل الرحمان صاحب نے جو 8 فروری کے دن عوام کے زور پہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب 4th ٹائم پرائم جو فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ میری آج بھی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں, لیکن ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں, خبریں یہ ہیں کہ اب ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ پنجاب میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی یا کے پی میں ہو جائے گی. تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے رابطوں کا. تو کیا آپ کی طرف سے جواب ہو گیا جے یو آئی کو, یا ابھی وہ بات باقی ہے, بات چیت ہو رہی ہے اور پنجاب میں کے پی میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے جے یو آئی سے ایز فار ایز جے یو آئی از کنسرن؟ جی دیکھیے, جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے جی, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے بھی تھے جی ہمارے ادھر ماڈل ٹاؤن میں, نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, پھر ایٹ اے ورکنگ لیول دونوں جماعتوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے جی. تو دیکھیے بات چیت جے یو آئی کے ساتھ بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ جاری ہے جی, اور جب ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس فائنلائز ہو رہے ہوں گے تو ساتھ ہی ساتھ ان سب چیزوں کے اوپر بھی جہاں پہ بھی کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ بشمول جے یو آئی, وہ بھی زیر ڈسکشن آئے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی بات کہیں پہ الائنس کی یا سیٹ کی ہوتی ہے تو اس سے آپ کے اپنے بھی جو اگر سر یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا 2-3 سیٹیں لے سکتے ہیں, ساری چیزیں اگلے آئی تھنک آئندہ ہفتے میں اور سو میں آپ کے سامنے واضح ہوگی. کیا اس بات کی ہے امکان کہ 2-3 سیٹیں جے یو آئی کو دے دی جائیں یا 2-3 سیٹیں استحکام پارٹی کو دے دی جائیں اور ایڈجسٹمنٹ ہو جائے؟ جی دیکھیے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کہیں بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ڈسکشن ہے یا کوئی ایسی پوٹینشیل الائنس ہے یا سیٹ اسپیسیفک کوئی بات چیت ہے جس پہ ہو سکتی ہے, تو وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہوگی. جی بہت شکریہ بلازر کین صاحب, تعلق آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ ہمارے ساتھ شریک رہے, آپ کا شکریہ. جناب تیمور طالپور صاحب سابق صوبائی وزیر سندھ تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کا بھی شکریہ. اور ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے نمائندگی کی ایم کے ایم پاکستان کی, ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی شکریہ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.